याया अफरीदी, इस उम्र में लड़की छेड़ते हो, माफ़ी के लायक नहीं हो तुम। 80 साल का बूढ़ा आहिस्ता से, मेरी भी तो सुनिए हजूर। याया अफरीदी गुस्से में, कोई 20-22 साल के लड़के नहीं हो जो तुम्हारी सुनी जाए। बुजुर्ग, जनाब 60 साल पुराना केस है, जिसको छेड़ा था वो भी आज अपने पोते के साथ आई हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद बुनियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 24 नवंबर 2025 है और दिन है सोमवार का। कुछ ताज़ा तरीन खबरें, कुछ वायरल ट्वीट्स और बयानात और एक वीलॉग। लेकिन सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जो मुझे मुस्तकिल सुनते हैं उनको अच्छी तरह याद होगा कि मैंने आपको काफ़ी अर्सा पहले बता रखा है, बल्कि तकरीबन रोज़ बताता हूँ कि ये जो नवंबर 2025 है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की अवाम के लिए, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के लिए और जो है वो हुकूमत के लिए। क्योंकि ये जो नवंबर होता है 3 साल बाद, जब आर्मी चीफ ने आना होता है और एक आर्मी चीफ ने जाना होता है, तो ये नवंबर जो है वो बड़ा मुश्किल गुज़रता है। और आप देख रहे हैं कि हर गुज़रते दिन के साथ वो मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। बहरहाल जो कुछ भी होगा वो इसी हफ्ते हो जाएगा और हम इंशाल्लाह आपको रिपोर्ट करेंगे कि इस हफ्ते क्या हुआ। अब अगर कुछ खबरों पे नज़र डालें तो सबसे पहले जो आज खबर देनी है वो आपको देनी है सुहेल वड़ाइच की। आप जानते हैं कि सुहेल वड़ाइच किस किस्म के सहाफ़ी हैं, किसकी ज़ुबान बोलते हैं और किस किस्म के कॉलम लिखते हैं। इन्होंने बड़ी इम्पोर्टेंट बात आज लिखी है। इन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान में जो है वो उम्मीद की जो सियासत है वो ख़त्म हो चुकी है। ये बात तो 100% दुरुस्त है। आगे चल के वो लिखते हैं कि अब जो सियासत है वो सिर्फ फ़ायदे और इंतकाम की है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि अभी IMF ने रिपोर्ट दी कि 5,300 अरब 3 साल में खा लिए गए। ये हो गया फ़ायदा। और इंतकाम क्या है? इंतकाम ये है कि 3 साल हो गए हैं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर वो इंतकाम से जो है वो नहीं निकल सके और वो 3 साल से इंतकाम लिए जा रहे हैं। और फिर इंतकाम की जो है ना वो हद नहीं होती कि उसमें आपका दिल ठंडा नहीं होता। आप इंतकाम में हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब का पेट भी चाक कर देते हैं, सीना भी चाक कर देते हैं, कलेजा भी चबा लेते हैं और दिल भी बाहर निकाल लेते हैं, लेकिन इंतकाम जो है वो ठंडा नहीं होता। ये 3 साल से हम देख रहे हैं। उसके बाद सुहेल वड़ाइच कहते हैं कि इन सारी चीज़ों से 2 चीज़ें जन्म लेती हैं, एक मायूसी और दूसरा डिप्रेशन। अब इसमें भी कोई शक नहीं है कि मुआशरे में इतनी मायूसी है कि गुज़िश्ता 22 माह में जो है वो 13 लाख पाकिस्तानी वो मुल्क छोड़ चुके हैं, बल्कि अब हुकूमत ने पाकिस्तानियों को जहाज़ों से उतारना शुरू कर दिया है। लेकिन एंड पे हस्बे मामूल सुहेल वड़ाइच ने डंडी मारी है और डंडी ये मारी है कि उन्होंने बताया नहीं कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। आया इसके ज़िम्मेदार इमरान खान हैं, आया इसके ज़िम्मेदार वो जर्नैल हैं, इसकी ज़िम्मेदार नून लीग है, इसकी ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी है। ये नहीं उन्होंने बताया, लेकिन पाकिस्तानी अच्छी तरह जानते हैं कि इस सारी सूरत हाल के ज़िम्मेदार जो है वो कौन है। अगली खबर एक अफसोसनाक खबर है और वो खबर ये है कि आज सुबह पेशावर में FC का
जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है उसके हेड क्वार्टर के सामने खुदकश धमाका हुआ है और उसमें 3 जो हमारे जवान हैं वो शहीद हो गए हैं। यानी कल इलेक्शन था तो आज जो है वो धमाका हो गया। बहरहाल जो है वो सुहेल खान आफरीदी जो वज़ीर आला हैं KPK के, उनके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है। एक तो वो शोहदा की नमाज जनाज़ा में गए, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने जेस्चर दिखाया, फूल चढ़ाया उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, और उसके बाद जो लोग ज़ख्मी हुए हैं इस धमाके में उनकी इयादत की। तो ये सुहेल आफरीदी की तरफ से बड़ा अच्छा पैगाम था। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि हफीजुल्लाह न्यादी आप जानते हैं ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, प्रो नून लीग है, नून लीग को बहुत पसंद करते हैं। हालांकि इमरान खान के फर्स्ट कज़न हैं। इन्होंने कहा है कि ये जो सूरत हाल थी इलेक्शन में, अगर अब भी नून लीग वाले न जीतते, नून लीग के उम्मीदवार न जीतते, तो उन उम्मीदवारों को 100 कोड़े लगाए जाने चाहिए थे कि जितना इलेक्शन कमीशन ने उनकी मदद की, जितना जो है ना वो हुकूमत ने उनकी मदद की, तो इस सूरत में उन्होंने इलेक्शन जो है वो हर हाल में जीतना था और वो इलेक्शन जीत गए हैं। एक और ख़बर, और ये ख़बर जो है डॉक्टर दानिश, ये भी सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं, इन्होंने कहा है कि जब जो है वो आउट हो जाए, यानी घोड़े जो है वो रेस में न हो तो फिर रेस किसने जीतनी है? रेस जो है वो गधों ने ही जीतनी है, और जो है वो गधे जीत गए। घोड़े को तो जो है वो रेस से जो है वो बाहर रखा गया था। ये डॉक्टर दानिश ने जो है ना वो कहा है। तो बहरहाल यानी ये मैं जो भी आपको लतीफ़ा सुनाने जा रहा हूँ तो मेरी तो समझ में नहीं आई, शायद आपकी समझ में आ जाए कि कल जो उमर अयूब की अहलिया का इलेक्शन था हरीपुर में, उनका जो है वो निशान केतली था, केतली। उसी बैलेट पेपर पर एक और उम्मीदवार का निशान चैनक था। अब मुझे कोई अरस्तू बता दे कि केतली किसे कहते हैं और चैनक किसे कहते हैं। ये मेरा ख्याल है कि दुनिया का पहला जो है वो वाक़या होगा कि एक ही बैलेट पेपर पे चैनक भी मौजूद है और केतली भी मौजूद है। लिहाजा ये वोटर्स के लिए जो है वो सहूलत दी गई। अब वोटर्स ने किस तरह पहचाना, किस तरह मोहरें लगाई। बहरहाल इमरान खान ने आज बड़ा सोशल मीडिया पे बयान वायरल था अलीमा खान का, क्योंकि अलीमा खान जेल से मुलाकात करके आई तो उन्होंने बाहर आकर इमरान खान का पैगाम दिया था। पुरानी बात है कि जी हमने इलेक्शन का बायकॉट करना है, क्योंकि नाजायज़ सज़ाएं दी गई हैं तो हम इन इलेक्शंस का बायकॉट करेंगे। तो आपने देख लिया कि इमरान खान का फ़ैसला कितना ज़बरदस्त था। जहाँ पे बायकॉट हुआ वहाँ पे 5% जो है वो टर्न आउट रहा, लेकिन बाद में आपको पता है वो जो है ना टर्न आउट को बढ़ा दिया गया। वो तो सारा कुछ इनके हाथ में। मैंने सुबह वाले वीलॉग में भी आपको बताया कि असल जो मकसद है वो पर्ची से एतबार उठाना है, पर्ची का एतबार ख़त्म करना है कि अब इस मुल्क में जो है वो पर्ची से तब्दीली नहीं आ सकती। फिर जो हमने ऊपर इंतकाम की बात की, वो यानी कि 8 फरवरी को लोगों ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जाकर वोट डाला। वो गुस्सा भी अभी नहीं उतर रहा कि पर्ची से आप लोगों ने हमें शिकस्त दी, एक पार्टी को हमने कुचल दिया, उसके लीडर को हमने जेल में बंद कर दिया, उसको हमने नाअहल कर दिया, उस पर इतने केसेस बना दिए। तो आप कौन होते हैं 8 फरवरी 2024 में जाकर उसको इतने ज़्यादा वोट डालने वाले? तो ये फैक्टर भी वो इसमें जो है वो शामिल है कि अब जो है ना वो पर्ची जो है उस पे एतबार ख़त्म किया जाए। फिर रिज़ल्ट्स आ गए, नून लीग ने क्लीन स्वीप कर दिया। आपको पता है आजकल आँखों का तारा कौन है। तो फिर असल में ना ये जब अल्लाह के मत्थे लगाते हैं ना, अल्लाह के मत्थे, माज़अल्लाह, धांधली और बदमाशी को अल्लाह के मत्थे लगाते हैं।
اللہ کے فضل و کرم سے شہباز شریف نے کہا جیت گئے، نواز شریف نے کہا اللہ کے فضل و کرم سے جیت گئے۔ پھر مکھیہ منتری کیا کہتی ہیں صفدرانی بڈھی؟ وہ کہتی ہیں کہ پہلے ان کو فیض جتواتا تھا، فیض، اور ان کو عمران دار جج جتواتے تھے، اب نہ فیض ہے اور نہ عمران دار ہے، یہ خدمت کو ووٹ پڑا ہے۔ تو ہماری صرف یہ درخواست ہے کہ وہ جو مرضی کریں یہاں کی جو ہے نا عوام کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، الیکشن کے ساتھ، لیکن یہ مہربانی کریں کہ خدا کے متھے نہ لگایا کریں کہ خدا نے مہربانی کی ہے یا خدا کے فضل سے، خدا کے جو ہے وہ متھے نہ لگایا کریں۔ باقی آپ کی مرضی ہے، جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ کریں۔ آج آپ کے سامنے ایک کالم رکھنا ہے، اور یہ کالم ہے جو ہے نا وہ شاہین صاحبائی صاحب کا۔ یعنی پاکستان میں جتنے بھی صحافی موجود ہیں تو کہا جاتا ہے کہ شاہین صاحبائی صاحب ان کے جو ہے وہ استاد ہیں، بہت پرانے صحافی ہیں، آج کل اپنی صحافت کی وجہ سے امریکہ میں سیٹلڈ ہیں۔ انہوں نے ایک کالم لکھا ہے، وہ کالم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور یہ کالم سن کر یا پڑھ کر آپ کی نظروں سے نہیں گزرا ہوگا، میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو سن کر جو ٹوٹل صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کیا لکھتے ہیں شاہین صاحبائی؟ شاہین صاحبائی لکھتے ہیں پھر الیکشن ہو گئے اور پھر وہی ہوا۔ فوجی جرنیلوں نے الیکشن کرانے کا ایک بہترین فارمولہ بنا کر مہارت حاصل کر لی ہے۔ چھوٹا ہو یا بڑا، نتیجہ اپنی مرضی کا آ جاتا ہے۔ چھوٹا الیکشن ہو، بڑا الیکشن ہو، فارمولہ تیار ہو گیا ہے۔ یعنی اب الیکشن پر پاکستان میں کسی کو یقین نہیں رہا۔ یہی بات جو میں کر رہا تھا کہ اصل مقصد یہی ہے، اصل مقصد یہی ہے کہ پرچی پر یا الیکشن پر لوگوں کا ایمان ڈول جائے۔ جی کیا کہتے ہیں شاہین صاحبائی صاحب؟ یقین نہیں رہا، فوج کے اندر الیکشن کروا لیں، نتیجہ عاصم منیر ہی کے حق میں آئے گا۔ اگر سکندر سلطان راجہ کی جگہ کوئی جرنیل سکندر سلطان راجہ کمشنر ہوا، یعنی اگر فوج کے اندر الیکشن ہو نا تو عاصم منیر جیتیں گے، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ کسی جرنیل کو سکندر سلطان راجہ کا نام دے دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہ کیا لکھتے ہیں؟ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں دوسرے ملکوں کو اور کچھ نہیں تو یہ فارمولہ ہی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیں۔ ویسے تو ہماری ایکسپورٹس ختم ہو گئی ہیں، تو یہی فارمولہ آپ جو ہے نا وہ ایکسپورٹ جو ہے وہ شروع کر دیں، تو پھر باقی لوگ جمہوریت کا کیا اچار ڈالیں، یعنی وہ جو جمہوریت پھر کیا لوگ واقعی اچار ڈالیں۔ آئین اپنی مرضی کا، جمہوریت اپنی مرضی کی، الیکشن اپنی مرضی کا، حکومت اپنی مرضی کی، فوج اپنی مرضی کی، ہوائی فوج اور بحریہ بھی اب اپنی مرضی کی، سب ایک شخص کی مرضی کا۔ یعنی جو کچھ ہو رہا ہے وہ جس طرح عمران خان جو ہے نا وہ بار بار کہہ چکے ہیں، بار بار اشارہ کرتے ہیں کہ ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، ملک میں عاصم لا ہے، تو شاہین صاحبائی بھی کہہ رہے ہیں کہ سب ایک شخص کی مرضی کا۔ تو پھر اس کا علاج تو تب ہی ہوگا جب اس ایک شخص کو اللہ اپنے گھر بلائے گا۔ یعنی یہی علاج ہے نا، اس کے علاوہ تو کوئی علاج نہیں ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس کے کنٹرول میں ہے، تو پھر یہی علاج ہے۔ آپ کو 17 اگست یاد ہوگا ضیاء صاحب۔ فی الحال لوگ کرکٹ دیکھیں، اذانیں دیں، نعرے لگائیں، میٹنگیں کریں، جیل کے باہر دھرنا دیں، فوج کو گالیاں دیں، ڈرپوک اور نامرد کہیں، کرائے پر مسلمانوں کو مارنے بھیج دیں، ٹک ٹاک بنائیں، اسمبلی کھیلیں، عدالتوں پر ڈونٹ بھیجیں، دہشت گردوں کا انتظار کریں، کرپشن کریں، گاڑیاں خریدیں،
قرضہ لیں اور عیاشی کریں، جو دل چاہے کریں، مگر ایک شخص کو کچھ نہ کہیں، اس کا کوئی قصور نہیں۔ اور مزے کی بات، وہ ایک شخص جو خود کو خدا سمجھتا ہے، یہ آخری لائنیں ہیں، وہ ایک شخص جو خود کو خدا سمجھتا ہے جیل میں ہنستے ہوئے ایک ملنگ سے ڈرتا ہے۔ یہ کالم ہے شاہین صاحبائی کا۔ اب یعنی اس کو آپ ایک دفعہ سنیں یا 2 دفعہ سنیں، جو ساری سچویشن ہے وہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے سہیل خان آفریدی۔ مڈل کلاس کے ہیں، کوئی سیاسی جو ہے نا وہ خاندان نہیں ہے ان کا لمبا چوڑا، کوئی اتنے امیر کبیر نہیں ہے۔ ان کو جب سے وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے تو PTI کی جو نوجوان قیادت ہے، جو PTI کے لوگ ہیں، تو انہوں نے سہیل آفریدی سے بہت زیادہ امیدیں باندھ لی ہیں کہ سہیل آفریدی جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کریں گے۔ 2 دنوں میں کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں سہیل آفریدی نے تقریباً 200 صحافیوں سے ملاقات کی ہے۔ اب یہ ملاقات ان کے اعتماد کو ظاہر کرتی ہے۔ یعنی کبھی آپ نے سنا کہ 3 دفعہ کے نام نہاد وزیر اعظم نے 200 صحافیوں سے ملاقات کی ہو، یا یہ جو سب سے بڑے صوبے کی جس کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا ہے اس نے کبھی صحافیوں کا سامنا کیا؟ کل وہ آغا شیخ سرور وہ NA 129 لاہور کی کوریج کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ PTI کو زیادہ ووٹ پڑ رہا ہے، PTI کے کیمپوں پر گہما گہمی ہے۔ تو کل سے شیخ آغا سرور کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور وہ ابھی تک گرفتار ہیں۔ یہ انٹرویو دیتے ہیں، اگر جو ہے نا وہ ہو انڈین صحافی ہو نا، ان کو بڑے شوق سے اپنے گھر میں بلاتے ہیں اور ان کو انٹرویو بھی دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ساڑیاں پہنی ہوتی ہیں اور ساڑی ایسا لباس ہے، پھر آپ کو پتہ ہے میں کچھ اور نہیں کہنا چاہتا، تو ان کو دیتے ہیں۔ سہیل آفریدی نے یہ جو ملاقاتیں تھیں نا، ان ملاقاتوں میں اپنا مقدمہ پیش کیا ہے صحافیوں کے سامنے، اور انہوں نے مقدمہ یہ پیش کیا ہے کہ مجھ سے جو بن پڑتا تھا قانونی طور پہ، مجھ سے جو بن پڑتا تھا میں نے کیا۔ میں عدالتوں میں گیا، میں نے وزیر اعظم سے کہا، میں 6-7 دفعہ اڈیالہ گیا، پولیس والوں سے بات کی کہ میری ملاقات کرا دیں، لیکن میری ملاقات نہیں کرائی گئی۔ اب سہیل خان آفریدی کہتے ہیں کہ میرے پاس 2 راستے ہیں۔ ایک راستہ ہے ڈگی والا، یعنی میں کمپرومائز کر لوں، میں بیعت کر لوں، میں ہاتھ چوم لوں، میں کلمہ پڑھ لوں، میں پالش شروع کر دوں، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جب باجوہ کے ساتھ سازش ہو رہی تھی تو یہ جو فارم 47 کا وزیر اعظم ہے، یہ اردلی، یہ لینڈ کروزر کی ڈگی میں بیٹھ کے جو ہے اس کو، جو پنجاب کا سپیکر ہے احمد خان قصور والا، وہ اس کو ڈگی میں بٹھا کر لے جاتا تھا، تو یہ چھپ کے جاتا تھا اور باجوہ کے ساتھ سازشیں کرتا۔ یہ ساری PDM، مولانا فضل الرحمان بھی اور یہ سارے، تو سہیل آفریدی نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یا تو میں گیٹ نمبر 5 پہ جاؤں، ڈگی میں چھپ کے ان کے ساتھ بات کروں، ان کی بیعت کروں، یا پھر دوسرا راستہ جو میرے پاس بچتا ہے وہ ہے سڑک پہ آنے کا راستہ، کہ میں احتجاج کروں۔ تو جب میں کل احتجاج کروں نا، صحافیوں کو انہوں نے کہا، تو پھر آپ لوگوں نے بک بک نہیں کرنی، کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ بک بک کرتے ہیں کہ اسلام آباد پہ چڑھائی، ایک جتھا آ گیا اور جو ہے نا وہ اسلام آباد پر قبضے کی کوشش، پوری دنیا میں ہوتا ہے، پوری دنیا کے جو دارالحکومت ہوتے ہیں وہاں پہ احتجاج ہوتے ہیں، اور دارالحکومت احتجاج کے لیے اس لیے بہترین جگہ ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہ حکومت ہوتی ہے، وہاں پہ وزیر اعظم بیٹھتا ہے یا صدر بیٹھتا ہے، عدالتیں ہوتی ہیں، اس لیے لندن ہو، واشنگٹن ہو، پیرس ہو، دلی ہو، وہاں پہ جو ہے نا احتجاج ہوتا ہے۔
یہ کہتے ہیں کہ قبضہ کرنے آ گئے ہیں، تو سہیل آفریدی نے ان کے سامنے آپشن رکھا ہے، دو آپشن رکھے ہیں کہ جی ایک ڈگی والا آپشن ہے اور ایک آپشن جو ہے نا وہ سڑک والا ہے۔ میں ڈگی میں چھپ کر جاؤں گا تو یہ تو کسی کی خام خیالی ہے، میں ڈگی میں چھپ کر نہیں جاؤں گا، یعنی میں کمپرومائز نہیں کروں گا اور میں نہیں جھکوں گا۔ اب دوسرا راستہ وہ ہے احتجاج کا کہ جی آخر پہ جو ہے وہ ہمیں احتجاج کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اب کل دیکھیں نا کل کیا ہوا، یعنی کل اگر فرض کرتے ہیں ہم کہ ہری پور کی سیٹ عمر ایوب کی اہلیہ جیت جاتی، پہلی بات یہ ہے کہ عمر ایوب کو الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، انہوں نے لڑا، اگر جیت جاتی تو کیا ہوتا؟ NA 129 لاہور کا الیکشن اگر پی ٹی آئی جیت جاتی تو کیا ہوتا؟ لیکن ایک شخص کی انا کا مسئلہ ہے، اس کی انا کو ٹھیس پہنچتی۔ آج صفدری کی بڈی نے کہا کہ ہم نے گھر میں گھس کے مارا ہے KPK میں۔ اب یہ ساری باتیں عمر ایوب کی وجہ سے جو ہے نا وہ سننے کو مل رہی ہیں، ورنہ صفدر اس کا گھر والا کتنا بڑا لیڈر ہے وہ پوری دنیا جانتی ہے، وہ کمپین چلا رہا تھا، وہ کتنا مجبور شخص ہے یہ بھی پوری دنیا جانتی ہے۔ بہرحال یہ موقع فراہم کیا ہے عمر ایوب نے، تو بہرحال سہیل آفریدی کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے حجت جو ہے وہ تمام کر دی ہے، اب میرے پاس جو راستہ ہے وہ احتجاج کا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جنرل عاصم منیر صاحب کی۔ جنرل عاصم منیر کے بارے میں نہیں کہہ رہا، جتنے بھی بڑے صحافی ہیں، باخبر صحافی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کام کرنے کا ان کا بہت زیادہ تجربہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 25 یا 26 نومبر کو وہ جنرل عاصم منیر 3 سال پہلے وہ ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن ان کو ریٹین کیا گیا، روکا گیا، کیونکہ مریم نواز کھلے عام کہہ چکی تھی کہ اگلا چیف عاصم منیر کو ہونا چاہیے۔ ظاہر وہ ویسے ہی کا ساری بات طے ہو گئی تھی لندن میں، جسے عمران خان لندن پلان کہتے ہیں، تو ان کو روک لیا گیا، یہ ریٹائر ہو گئے تھے۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو پہلی سمری آئی آرمی چیفز کے لیے GHQ سے، اس میں ان کا نام بھی نہیں تھا، ان کا نام بھی نہیں تھا۔ آپ خود اندازہ، کیونکہ یہ فوج میں ہی نہیں تھے جب سمری آئی، اس وقت یہ فوج میں ہی نہیں تھے، فوج کے کاغذوں میں یہ ریٹائر ہو چکے تھے ایز اے لیفٹیننٹ جنرل۔ لیکن پھر سمری واپس بھیجی گئی کہ اس میں عاصم منیر کا نام ڈالو، انہوں نے ڈال دیا کیونکہ بنانا جو اس کو تھا۔ تو باقی جو ہے نا وہ جرنیل جو ان کا نوٹیفیکیشن ہوتا ہے، اب آپ اندازہ کریں کہ یہ سینئر موسٹ تھے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ فوج میں کوئی جونیئر جرنیل چیف بن جائے نا تو جو سینئر جرنیل سپرسیڈ ہوتے ہیں وہ گھر چلے جاتے ہیں، یہ روایت ہے۔ یہ موسٹ سینئر تھے، موسٹ سینئر اس لحاظ سے، لیکن پھر بھی 5 جرنیل گھر چلے گئے، یعنی جو جرنیل گھر گئے تو وہ تو جونیئر تھے، فیض امید تھے، اظہر عباس تھے، اس کے علاوہ میرے ذہن میں 5 جرنیل تھے، وہ گھر چلے گئے، حالانکہ جونیئر تھے۔ وہ کیوں گھر چلے گئے؟ کیونکہ عاصم منیر صاحب وہ 3-4 دن پہلے ریٹائر ہو چکے تھے۔ چلیں ہو گیا، یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں لکھا جائے گا، ہر کوئی لکھے گا۔ مورخ تو پھر آپ کو پتہ ہے، مورخ یا جو تاریخ ہے وہ کسی کی چاچی نہیں لگتی، مامی نہیں لگتی، کسی سے ڈرتی نہیں، لکھتی ہے تاریخ، تاریخ لکھے گی، آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ، آپ پڑھ لیں گے، یہ بھی نہیں لکھے گی، آپ پڑھ لیں گے کہ یہ ریٹائر ہو گئے تھے۔ بہرحال یہ چیف اب پھر انہوں نے ریٹائر ہونا ہے، 28 نومبر پھر آ گیا، اور یہ جو 5 سال کہہ رہے ہیں، 6 سال کہہ رہے ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح گزرنا ہے، انہوں نے بھی اسی طرح گزرنا ہے جس طرح پہلے 3 سال گزر گئے۔ اب آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ آپ 3 سال گزر گئے، وہ کہیں گے اچھا 3 سال گزر گئے، حالانکہ پاکستان پہ قیامتیں گزر گئیں۔ تو اب ان کے پاس جو بیسٹ وے ہے، جو سیف وے ہے، جو باعزت راستہ ہے، وہ ہے گھر جانے کا۔
اور وہ ایک اور کام پہلے ہی کر چکے ہیں، وہ ہے امیونٹی، استثناء وہ لے چکے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جو ہے نا وہ جو بے گناہ ہوتا ہے وہ تو استثناء نہیں لیتا، اس کو استثناء لینے کی کیا ضرورت ہے، اس نے کیا ہی کچھ نہیں۔ یا پھر مجرم استثناء لیتا ہے، یعنی زرداری کا استثناء لینا سمجھ میں آتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ پاپی ہے، مجرم ہے، ڈاکو ہے، 10% ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ تو جنرل عاصم نے کیوں استثناء لیا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ دلیر لوگ تو استثناء نہیں لیتے، منصور حلاج نے نہیں لیا کہ اس کو استثناء مل جائے۔ یہ جو ہماری شہداء کی تاریخ ہے، کسی کو استثناء حاصل نہیں تھا۔ خالد بن ولید کو استثناء حاصل نہیں تھا، خلفاء کو استثناء حاصل نہیں تھا۔ تو یا تو کمزور بندہ لیتا ہے، بزدل بندہ لیتا ہے، دلیر بندہ نہیں لیتا استثناء۔ صاف ستھرا بندہ بھی استثناء نہیں لیتا، دلیر بندہ بھی نہیں لیتا۔ استثناء تو ان کو مل چکا ہے، تو اب ان کو گھر جانا چاہیے، نیا چیف آئے۔ اور ملک کے جو معاملات ہیں، ابھی آپ کو بتایا، مایوسی اور ڈپریشن، میں نہیں کہہ رہا، سہیل وڑائچ کہہ رہے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے مربی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ امید کی سیاست ختم ہو گئی ہے، ہر چیز ایک شخص کے ہاتھ میں ہے، اور وہ شخص کون ہے وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور پھر آپ کو ڈاکٹر دانش کا بھی بتایا، وہ بھی انہی کے بندے ہیں کہ گدھوں کا راج ہے، گدھے بھاگتے ہیں، گدھے جیتتے ہیں، گدھے دوسرے نمبر پہ آتے ہیں، گدھے تیسرے نمبر پہ، ہوتے ہی گدھے ہیں، گھوڑا ہوتے ہی نہیں ہے۔ جو گھوڑا ہے وہ جیل میں بند ہے، اور ہر طرف گدھوں کی دوڑ جاری ہے، اور اس میں گدھے ہی جیتتے ہیں۔ تو بہرحال جنرل عاصم کے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، ابھی بھی، کہ وہ اپنی جو ڈیو ڈیٹ ہے 28 نومبر ہے یا 29 نومبر ہے، کتنے دن رہ گئے ہیں، 4-5 دن رہ گئے ہیں، وہ نئے آرمی چیف کے حوالے سارا کچھ کر کے وہ گھر چلے جائیں، تاکہ ملک پر یہ مایوسی اور ڈپریشن کے جو بادل ہیں وہ چھٹ جائیں۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔